अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब, जिस वक्त पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन अहमद रजा कसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान और घर की खवातीन के हमरा एक शादी की तकरीब से वापसी पर शादमान कॉलोनी लाहौर से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी पर मुसल्लह हमला आवरों की तरफ से गोलियों की बौछार कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कत्ल की FIR उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर के थाना इचरा में लिखवाई जाएगी और फिर इसी मुकदमे में भुट्टो को फांसी भी हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीउर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी। रिपोर्ट तो मंजर आम पर ना आ सकी, लेकिन अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिले दफ्तर कर दिया गया कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। मगर फिर 5 जुलाई 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और चूंकि भुट्टो मुल्क के वजीर आजम थे और उन पर बराह रास्त कोई चार्ज भी नहीं था, यही वजह थी कि भुट्टो को कमोबेश 7 बार घर में नजरबंद भी कर दिया गया। मगर फिर इंतजामिया ने भुट्टो के खिलाफ केसेस ढूंढने शुरू किए। फौजी हुकूमत ने केस ढूंढने की इब्तिदा भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबैना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश शुरू करते हुए केस ढूंढने के मामलात FIA के हवाले कर दिए। FIA को यह मौका मार्च 1975 में उस वक्त मिला कि जब एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है। और फिर इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी कि मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतल्लिक तफ्तीश हुई और दोनों को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फिकार अली तूर के सामने इन दोनों एहलकारों ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ कर गए। ये तमाम लोग मुल्जिमान में शामिल थे, लेकिन बाद में ये सब बादामाफ गवाह बन गए। साथ ही FSF के सरबरा मसूद महमूद, जो कि मार्शल लॉ के बाद कैद में थे, भुट्टो के खिलाफ बादामाफ गवाह बन गए और यूं जुल्फिकार अली भुट्टो को इस केस में 3 सितंबर 1977 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 10 रोज बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया। मगर फिर 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान होने के बावजूद केस लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया गया और फिर वक्त ने यह भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी, बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल होता है और 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट के 5 जज अपने फैसले में यह करार देते हैं कि शवाहिद की मौजूदगी में यह बात साबित होती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि जहां 7 रुकनी बेंच ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुनाते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ताएदार पर लटकाने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, ये तारीख बताने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि जबरदस्ती के केसेस में हमेशा के लिए जेल में रखना मुश्किल हो जाता है। राना सनाउल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि जब केस बनाने पड़े तो फिर 15 किलो हीरोइन डालकर भी केस बना लिए जाते हैं और जेल में भी रखा जाता है। मगर वो आज भी यही बात कर रहे हैं कि जेल में रखना पड़ा तो केसेस बना लिए जाएंगे। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। सियासी कैदी, बेबुनियाद मुकदमात, काल कोठरी, तवील सजाएं हमारी सियासी तारीख का अलमिया है। हालिया तारीख का नया बाब कैदी नंबर 804 है। बकौल वकील साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कम बेश 100 से जायद मुकदमात दर्ज हैं और 30 साल की सजा काट रहे हैं। साबिक वजीर आजम पर इदारों के एतमाद, बातचीत और सियासत के तमाम दरवाजे बंद हैं।
آج وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، معاملات طے کرتے ہیں۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کچھ طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوگی۔ بھٹو صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اخبار تک نہیں دیے گئے۔ ایک دن بھٹو کے وکیل یایا بختیار ملنے آئے تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ خبریں کیا ہے، اخبار نہیں مل رہے۔ وہ بولے کہ خبریں تو یہ ہیں کہ آپ کو جیل میں مشروب مغرب خوب مل رہا ہے۔ وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مسکرا کر جیلر کی طرف دیکھا اور کہا، حیرت ہے یہ پھر بھی مجھے نہیں دیتا۔ خبروں اور خبروں کے پیچھے کی کہانیوں کے تضاد سیاست کی پرانی روایات کا حصہ ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف مفاہمت اور اچھا تاثر دینے کا کمال مہارت رکھتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے اس سے زیادہ خوش آئند بات کیا ہوگی کہ ملک کی ایک بڑی جماعت پر مذاکرات کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش سیاست کا ایک پہلو ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس کا تذکرہ وزیر اعظم کے 9 منتخب مشیر رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو اندر رکھا جائے، مقدمات تو بنائے جا سکتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک کیس رہ گیا جس پہ ان کی سزا ہے، کوئی گرفتاری ہے ان کی؟ ویسے پرسوں اس کا فیصلہ آنا ہے، تو یہ اگر ضمانت ہوئی تو وہ تو باہر آ جائیں گے۔ کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے، اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ ارادہ آپ کا ان کو اندر رکھنے کا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ارادہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اس انتشار کو، اس افراتفری کو جو ہے وہ پھیلنے دیں؟ حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ اسے جو ہے وہ جتنی دیر بھی پابند رکھا جا سکے اسے رکھے۔ ایک طرف مشیر صاحب کہتے ہیں حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ جتنی دیر پابند سلاسل رکھا جا سکے رکھا جائے، ارادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری از آفرنگ پیس ٹاکس۔ حکومت کی جانب سے پیشکش کی سنجیدگی، لیکن اس کا ایک پس منظر ضرور ہے۔ جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہونے چاہیے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو۔ عدلیہ کے سامنے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی، ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو، ہم کیوں بات کریں؟ بھئی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، وہ دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گرد رہیں گے، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد حکومتی لہجہ اس ادراک کے لیے کافی تھا، مگر مذاکرات کے دروازے اداروں نے جماعت پر بند کیے ہیں تو حکومت نے تالے لگانے کا کام بہت دھوم سے کیا ہے۔ حکومت مذاکرات چاہتی ہے یا پھر عمران خان کو اندر رکھنے کی ہر ممکن کوشش؟ ابھی دھوری حکمت عملی کا تاثر گہرا بہت ہے، مگر عمران خان پر بننے والے نئے مقدمات اور حکومت کی اپنی سیاسی بقا اس خیال کو تقویت دے رہی ہے کہ عمران خان کو قید میں رکھنا مطلوب ہے۔ یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا ہے، کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا دیں گے۔ یہ مذاق نہیں چلے گا۔ اس کو یہ راہ نہیں کریں گے، کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے۔ قبر ایک ہے، مردے 3 ہے، ریلیف انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنی شرط رکھ دی ہے کہ بات تو تب ہوگی کہ جب میرا وزیر اعظم عمران خان باہر آئے گا، تب بات ہوگی کہ جب ہمارے قیدی باہر آئیں گے۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے، میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے۔ معاملہ اعتماد کا ہے۔ تحریک انصاف کو حکومت کے مینڈیٹ پر اعتماد نہیں، اداروں کو تحریک انصاف پر۔ تحریک انصاف اداروں سے بات چیت کی خواہاں رہی ہے، 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی، لیکن کیا کیجیے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ آج ہی سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ فوج سے رابطے منقطع کرنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے باعث حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی تمام تر غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور عمران خان فوج سے رابطہ رکھتے شاید غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی۔ فوج ہمارا اثاثہ ہے، ہم اثاثے نہیں۔ آپ کا بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، اب کیا رابطہ ہونا، بڑی غلطی کی، خان صاحب سے
کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو، رابطے نہ رکھو. اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی. میں سمجھتا ہوں کہ تلخیاں ہی ہیں زیادہ. عمران خان سے اگر ان کی بات چیت ہو، بحال ہو جائے کچھ معاملہ، تو اتنا بھی وہ نہیں ہے. چیزیں ایک ایک سٹیپ تو پیچھے لینا پڑے گا نا. ناظرین، آج امریکی کانگریس نے پاکستان کے فیبری میں ہونے والے عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی شکایتوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کے عام انتخابات میں شکایتوں اور الزامات کی تحقیقات کی قرارداد کے حق میں 368 ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں فقط 7 ارکان نے ووٹ دیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران امیدواروں اور ووٹرز کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے، تشدد، منمانی حراست، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی پر پابندی اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں. قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ پاکستان جمہوری اور انتخابی اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے اور وہ پاکستانی عوام کی آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور تقریر کی بنیادی ضمانتوں کا احترام کرے. پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی قرارداد پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا نتیجہ ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو گمان ہے کہ یہ امریکی کانگریس میں 368 لوگوں نے تحریک انصاف کے کہنے پر قرارداد کے حق میں ووٹ ڈال دیے ہیں. تعجب ہے، تحریک انصاف کا اثر و رسوخ امریکہ میں بھی بہت مضبوط ہے. Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. بہرحال یہ اپنے تئیں حقیقت ہے کہ آزادی اظہار رائے امریکہ میں اتنی مضبوط ہے کہ وہاں عام شہری اور نوجوان اور اسٹوڈنٹس جب بات کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے تمام تر کریئرز ایٹ سٹیک ڈال دیے جاتے ہیں. اور ایسی قرارداد بہرحال غازہ پہ بھی نہیں ملی. مگر ذہن میں رکھیے امتحان ابھی اور بھی ہیں. یہ تحریک انصاف کے لیے مزید سختی ابھی موجود ہے. سانحہ 9 میں دہشت گردی سمیت 7 مقدمات کی تفتیش میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحریک انصاف رہنما شاہ محمود قریشی کو گناہ گار قرار دے دیا ہے. پولیس کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر شاہ محمود قریشی سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے. جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات میں شاہ محمود قریشی کا عمل دخل ڈیجیٹل شواہد میں بھی ثابت ہو گیا ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی اور 7 مقدمات میں گناہ گار قرار دے کر چالان عدالت میں جمع کروا دیا ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مالک، منیب فاروقی، سینئر صحافی ہیں، دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. فرمائے دیجیے گا سر کہ ٹو بگن ود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف بانی کو جیل میں مشکلات کا سامنا ہے تو دہرا دیتا ہوں کہ آئیے بیٹھیے بات کیجیے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر کا علن اعلان اور ان اپولوجیٹک ایک سٹانس رہا ہے کہ جتنی دیر اندر رکھ سکے ان کو رکھیں گے. رہائی کو روکنے کے لیے کیسز تو کوئی بھی بنائے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ تشویش جو آپ کو ہے بحیثیت ایک صحافی کے، وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایک بڑی اچھی کرونالوجی بتا دی کہ جس طرح ہمارے ملک میں بڑی کثرت سے کیسز بنائے گئے ہیں، کسی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، کسی کو کوئی نام دیا گیا. اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی ان تمام معاملات کے پیچھے، وہ کیا تھی؟ وہ مقتدرہ کا ٹلٹ تھا یا مقتدرہ کی ایک پوزیشن تھی جو مقتدرہ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے لے رکھی تھی. آج صورتحال کیا ہے؟ بصد احترام وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن پالیسی وہ تو ڈرائیو نہیں کر پا رہے اس پوری سچویشن کے اوپر. عمران خان صاحب کی لڑائی یا اختلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اگر عمران خان صاحب کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے درست ہو جاتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب فار دیٹ میٹر یا شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم جتنی مرضی اسٹیٹمنٹس پاس کر لیں، جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب کے لیے حالات آسان ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ اور اعتماد میں لیا اس تازہ ترین پیشکش سے پہلے؟ آپ شہباز شریف صاحب کے الفاظ کو اگر اینالائز کریں تو انہوں نے کہا انہیں جیل میں جو مشکلات ہیں، معاملات ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، چلیں کسی اور بات پہ بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کو کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے جو کہ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے،
ریسٹ ایشورڈ وہ اپنی حکومت کی ایشورنس کے اوپر یا اپنی حکومت کا انٹینٹ ظاہر نہیں کر رہے. وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کے معاملات آج بھی مقتدرہ کے ساتھ نہایت خراب ہیں, لہٰذا عمران خان کے باہر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر یہ جو مقدمہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا بیہودہ مقدمہ ہے, یہ عدت میں نکاح والا, نہ سر ہے نہ پیر ہے, جو کمپلیننٹ ہے وہ 5 سال کسی ریت میں سر گھسا کے بیٹھ رہے اور بعد میں انہیں خیال آیا ان کے حق پہ ڈاکہ پڑ گیا. بہرحال اس کیس میں اگر سزا معطلی عمران خان صاحب کی ہو بھی جاتی ہے تو میری انفارمیشن کے مطابق تو 9 مئی سے متعلق متعدد کیسز میں ان کی گرفتاری آلریڈی ڈالی جا چکی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اتنی آسانی سے باہر آئیں گے. اور یہ لڑائی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میرے خیال میں ہم سارے کنسنسس ہی اس پہ رکھتے ہیں کہ یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب کے مابین اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مابین. یہ ایک اینڈلیس وار ہے جس کے اندر مجھے انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی اے لائٹ ایٹ دی ادر سائیڈ آف دی ٹنل. اور مالک, جس طرح منیب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کشیدگی کے درمیان فقط لپ سروس ہے اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کی. سر, جماعت کے احتجاج پر پابندیاں ہیں, دہشت گردی کے مقدمات ہیں, عدالتوں کو شواہد مہیا نہ کرنے پر 14 پروسیکیوٹرز کی تبدیلی ہم دیکھ چکے ہیں, دہشت گردوں کے القابات ہیں, روتھلیس ہونے کی دھمکیاں ہیں, مقدمات در مقدمات ہیں, گرفتاریاں ہیں بیک ٹو بیک. حکومت پھر بھی جب یہ بات کرتی ہے کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک, از اٹ جسٹ اونلی لپ سروس دین سر؟ مہر, مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر کوئی بھی اسٹیٹس کو چینج ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ صرف عمران خان کو ہے نا, بیکاز وہ ان کی تو پارٹی کو اس وقت حشر ہوا ہے, یا تائب ہیں یا غائب ہیں یا رگڑا لگ رہا ہے, وہ خود جیل کے اندر ہیں. اسٹیٹس کو چینج کرنے میں کیا پیپلز پارٹی سوٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ان کو. کیا پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے؟ بالکل سوٹ نہیں کرتا. کیا اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے؟ اس وقت نہیں کرتا. وہاں پہ سوچ یہ ہے کہ اگر 2-2.5 سال ہمیں ملنے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ تب ہوگی, اسٹیبلٹی تھوڑی بہت آئے گی, اگرچہ اس پہ بھی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی اسٹیبلٹی ہے. اس لیے مجھے, اور بات کس بات پہ کرنی ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ میری, آپ گورنمنٹ میرے حوالے کریں. ظاہر انہوں نے وزیر اعظم بنانے کے لیے تو بات چیت نہیں کرنی. جو ان این آئیڈیل ورلڈ اگر دونوں سائڈز بالکل بہت بڑا کہتے ہیں نا توپ چلائیں تو وہ ایک مڈ ٹرم پولز پہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ چلیں یار مڈ ٹرم پولز 2 سال خان صاحب آپ چھوڑیں, 2 سال ہم چھوڑتے ہیں, اور 2.5-3 سال کے اندر ہم مڈ ٹرم پولز کر لیتے ہیں. یہ میکسیمم بات چیت ہو سکتی. کیا گورنمنٹ تیار ہے؟ مجھے تو بالکل نظر نہیں آ رہا. اور جو مسٹرس اتنا زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب کے ساتھ, آج بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر خان صاحب اس وقت باہر آتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح اگر پاور میں آ گئے تو وہ انسٹیٹیوشن کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کریں گے. میرا ذاتی خیال ہے نہیں کریں گے, آئی تھنک وہ کو ایگزسٹ کریں گے, لیکن مسٹرس اتنا زیادہ ہے کہ مجھے اس وقت اسٹیٹس کو چینج ہوتے کسی کے فیور میں نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے, یہ میرا پیورلی انالیسس ہے, دس از ناٹ اینی انفارمیشن, مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب بھی کنونس ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے یا پاور فارمولا بن گیا ہوا ہے, اس میں ان کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاملات کو اس حد تک ہم جائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی پھر الٹیمیٹ اسٹیپ اٹھانا ہے تو اٹھا لے, تاکہ اگر یہ سارا نظام گرتا بھی ہے تو پھر ڈس آرڈر میں سے ایک نیا آرڈر ایمرج ہوگا. اس میں تو شاید ان کا کوئی رول ہو, لیکن جس طرح اس وقت بساط بچھی بھی ہے, مجھے آپ بتائیے پولیٹیکلی کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. ہم سب کو پتا 8 فروری کو جیتا کون تھا اور 9 کو کون جیتا, یہ حقیقت بڑی کھلی ہوئی حقیقت ہے. لیکن اور آج میں آپ کو بتاؤں, جو یہ امریکہ والے ووٹ آپ بات کر رہی تھی, میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. جب پی ٹی آئی کی اب سینئر لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں تو ہر کوئی بڑا ایکسائٹیڈ ہے کہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ آئے گا تو بڑا فیوریبل ہوگا. اب آج جو یہ ووٹ آیا ہے, اب دیکھیے گا کہ اور بھی زیادہ ایگریشن آئے گا پی ٹی آئی کے اندر, بیکاز آج کا ریزولوشن تو نان بائنڈنگ ہے نا, کل والا گورنمنٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن اب سوچ یہاں پہ شروع ہو گئی ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا کل کو پریزیڈنٹ اور پھر ریزولوشن اس طرح کا ہے تو وہ بائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ. سو یو فیل دی یو ایس پریشر کام کر سکتا ہے ان دیٹ کیس؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں جو تھنکنگ ہے پی ٹی آئی سینئر لیڈرشپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس ووٹ کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس ووٹ کو اور طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں. مجھے تو ابھی ایک لائٹ نظر آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, بٹ دیٹ از اے ٹرین کمنگ ان یور ڈائریکشن. وہ آپ کی طرف ٹرین آ رہی ہے. مجھے تو کہیں کبھی نرمی یا جھکاؤ نہیں نظر آ رہا. مجھے اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی ان سے بات کرنے میں. ہاں, آئی تھنک ایک فیئر ہے
دوسرے حلقوں میں بھی تمام میں کہ اگر خان صاحب نے پولیٹیکل فورسز سے بات چیت شروع کر دی اور یہ تاثر بنا کہ پولیٹیکل فورسز کسی چیز پہ الائن ہو رہی ہیں پھر شاید ان سے کوئی بات کرے. لیکن جب تک خان صاحب آن ہز اون جا رہے ہیں مجھے رویوں میں کوئی لچک نظر نہیں آتی. سر مگر منیب آپ نے دیکھا پاکستان دفتر خارجہ کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ یہ بڑا ادھوری سمجھ ہے ہمارے حالات کی. وزیر اعظم نے ابھی آج 2018 کے جھرلو الیکشنز کا ذکر کیا. ڈو دے ناٹ ریئلائز ایٹ آل ہاؤ دیز الیکشنز آر بینگ پرسیوڈ ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن تو ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے تھے. جو 8 فروری کو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر دفعہ مرچ مسالہ تیز ہو جاتا ہے, کسی جگہ مسالہ تیز ہو جاتا ہے, کسی جگہ نیا ترکیب بنا لی جاتی ہے کھانا پکانے کی یا انتخابی نتائج سامنے لانے کی, تو ظاہری بات ہے طریقہ کار بدل جاتا ہے, کسی جگہ سخت کسی جگہ نرم. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں سے میرے نزدیک, آپ کے نزدیک, مالک صاحب کے نزدیک تو یہ بات ہمارے لیے کنسرننگ ہے کہ وی آر پارٹ آف دا گلوب. ہم کسی علیحدہ آئسولیشن میں تو ایگزسٹ کر نہیں رہے. ہمارے ملک میں ٹویٹر نہیں چلتا تو وین یو گو آؤٹ پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, پیپل آسک یو کہ بھائی آپ کے پلیٹ فارم ایکس نہیں چلتا, سنا ہے آپ لوگ تو وی پی این لگا کے وہ چلاتے ہیں اور ٹویٹس کرتے ہیں. سو اٹ ڈز کنسرن می ایز اے پاکستانی کہ یار یہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہے. لائک وائز اسی طرح اگر آپ کے ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے 1 نہیں 2 نہیں 4 5 جگہ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک کنسرن ہے میرے لیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2024 کے انتخابات بھی متنازع ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ وہ ٹرین ایک ہی ہے اور وہ آپ کی ڈائریکشن میں آ رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ ان کا انالیسز ہے. میں چلیں تھوڑا سا اس کو ایڈوانس کر دیتا ہوں, میں آپ کو تھوڑی سی اس میں ایک انفارمیشن بھی دے دیتا ہوں کہ جو ایک کمبینیشن ہے اس وقت, پاور کمبینیشن ہے, پاور کامبو ہے, اس کے تسلسل کی مکمل نیت ہے, مکمل تیاری ہے اور کچھ بدل نہیں رہا اور نہ ہی کچھ بدلنے جا رہا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ کل کیا ہو جائے, پرسوں کیا ہو جائے, وہ نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں اور شاید نہ آپ, لیکن فی الحال تو کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. اور اس پاور کمبینیشن کے اندر اگر کچھ تبدیل نہیں ہوتا اور اگلے 2-3 سالوں میں بھی کچھ تبدیل نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کے لیے زیادہ مسائل ہیں, زیادہ مسئلہ ہے. عمران خان صاحب اگر جیل میں ہے اور ان کا ووٹر فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور ان کی جماعت اقتدار میں نہیں آ پا رہی تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. اگر رستہ نکالنا ہے آج تو وہ عمران خان صاحب کی ذات نے خود نکالنا ہے. فی الحال ان کے لیے کوئی بریدر نہیں ہے. اور سر اس کے عین بیچ میں, ان حالات کے عین بیچ میں جو تحریک انصاف کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, 20 سے 21 لوگ ایک علیحدہ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. میری اہم ترین کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی, دے آر ویری ایڈمنٹ کہ ہمارا کوئی ٹیم ورک نہیں ہے, کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو the leadership required to pull us out of this quagmire. یہ 20 سے زائد MNAs ہیں مالک صاحب. اب یہ ایسی صورتحال میں جدھر ٹاکس کی بات ہو رہی ہے یا ایک قسم کا سٹیل میٹ کہہ لیجئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ سٹارٹ ہو گئی تو خان صاحب باہر بھی نہ آ سکے تو what do you see happening؟ نہیں, گروپنگ سے پی ٹی آئی کا فرق نہیں پڑتا بیکاز کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ, خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی گروپ ہے, وہی لیڈر ہے, وہی سب کچھ ہے. اس لیے اگر کوئی کرے گا تو خوار ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے ہماری ساری پارٹیز کلٹ سے ہوتی ہیں. جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کہیں اعتراض کیا تو ان کا پالیٹکس ختم ہوگی نا, وہ لیگ سے فارغ ہو گئے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. تو پی ٹی آئی تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں, بیکاز وہاں ذرا زیادہ ایموشنز آر رننگ ہائر. اس لیے وہ مجھے یہ بڑی ٹیمپرری سی چیز ہے, یقین مانیے اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ پڑے گا کہ خان صاحب کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہاں پہ تھنکنگ یہ ہے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ پہلے خان صاحب کو ریلیف آئے تو پھر پارٹی کو ریلیف بھی آ جائے گی سب کچھ. دوسری سائڈ سوچتی ہے کہ یہ ریلیف پارٹی سے تو شروع ہو سکتی ہے, خان صاحب سے شروع نہیں ہو سکتی. پلیز انڈرسٹینڈ دس فائن ڈفرنس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اسی چیز پہ بہت زیادہ چیزیں اٹکی ہوئی ہیں. اور دوسرا, خان صاحب کو کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے. جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت ان پہ بات کرنے کا پریشر نہیں ہے. میں نے کسی بڑے سینئر لوگوں سے بات کی, میں نے کہا یہ پاپولیرٹی ہے, وہ انہوں نے شرگ سائڈ کر صاحب کو فکر ہونی چاہیے اور یا زرداری صاحب کو فکر ہونی چاہیے. ان کو آئیڈیلی بات کرنی چاہیے پولیٹیشنز کے ساتھ, اور وہاں سے اگر ایک تھوڑی سی ٹریکشن آتی ہے تو وہ پارٹی کی ریلیف سے شروع ہوگی, کانٹری ٹو واٹ مینی پیپل تھنک. لیکن میں تو اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں,
جب میں اسلام آباد اور پنڈی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پنڈی کو وہ جو ہم اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بہت پریشر ہوگا، پاپولیرٹی اتنی ہے، سب کچھ ہے، وہاں جو پریشر نظر نہیں آ رہا، اور وہاں پہ مجھے کوئی سینس آف پینک نظر نہیں آ رہا. غلط یا اچھا یا برا، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں جو اپنی اسسمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ صرف پریشر تب بنے گا اگر یہ تاثر بنتا ہے کہ خان صاحب از ناؤ ولنگ ٹو ٹاک ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ پولیٹیکل دیکھیں، آپ کو ہر چیز کرنے میں انگریزی میں کہتے نہیں لائن یور ڈکس، تو خان صاحب کو اپنی پولیٹیکل ڈکس تو لائن کرنی ہوگی نا. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی. دیکھیے میں نے پاپولیرٹی کی بات کی تو ایک اور انٹرسٹنگ، ویری کوئکلی ایک بات کو، ایک اور جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں بہت پاپولیرٹی ہے، یہ غلط اپروچ ہے آپ لوگوں کی، اور جس دن خان صاحب باہر آئیں گے سارا کچھ یہ الٹ جائے گا سب کچھ. انہوں نے کہا تھی جب وہ اندر گئے تھے تو وزیر اعظم تھے اور بالکل پاورفل تھے، تو اتنے پاورفل تو نہیں ہے نا، تو پھر بھی پاپولیرٹی کی بات شروع ہوئی. اب صحیح یا غلط چھوڑ دیتے ہیں کہ کون صحیح سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے، لیکن سوچ ہے، یہ دو سوچیں ہیں. اس میں سوچ میں اگر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو وہ خاصا بھی لا سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکٹیکل کہیں پہ ریٹریٹ کریں یا وہ. لیکن جو گورنمنٹ کی ٹاکس کی آفرز ہیں نا، میں اس کو بالکل سیریسلی نہیں لیتا. یہ پلینگ ٹو دا گیلریز ہیں، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں 144 لگا دیں، 44 لگا دیں. اچھا آپ الیکشن ٹریبیونلز نہ بننے دیں، بنا ہوا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرائیں. تو یو نو saying and doing the two Absolutely. بہت بہت شکریہ. منیر محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. احسن اقبال صاحب کسی بھی بات چیت کو غیر مشروط معافی سے نتھی کر رہے ہیں. سینئر منسٹر احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے تحریک انصاف معافی مانے. گویا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بیک اینڈ فورتھ مذاکرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر مذاکرات کرنے کو کوئی نہیں، بیٹھنے کو کوئی نہیں، اور کنڈیشنالٹیز ایسی ہیں جو نہ تھمنے نہ ختم ہونے والی ہیں. ایک وقفہ بھی گونا بی رائٹ بیک. سنی اتحاد کونسل میں شامل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات سامنے آ چکے ہیں. پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے بھی معذرت کی، اور رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینٹ سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے، اور ارکان کا یہ موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے. تحریک انصاف کے 21 ارکان اسمبلی نے اپنا الگ گروپ بنانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان کو سنجیدہ کوششیں کرنے کا پیغام بھی بھجوا دیا ہے. پارٹی میں مبینہ اختلافات کے باعث شہریار افریدی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کی دھمکی بھی دے دی ہے. گزشتہ روز ہی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شہریار افریدی نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج شاید میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. شہریار افریدی کے استعفے سے متعلق اس بیان کے بعد 27 سے زائد ممبران نے استعفوں پر مشاورت کی ہے، جبکہ شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت متعدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج بھی کیا ہے. رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کا کہنا ہے کہ اگر ہم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر ہے کہ استعفیٰ دے دیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ کور کمیٹی میں ہم میں سے کوئی نہیں، سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار بہت ہیں. سیاسی کمیٹی کے مشکوک کردار 9 مئی کے بعد غائب رہے. شاندانہ گلزار نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شہریار افریدی کے استعفے کے بعد شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ استعفیٰ دے رہا ہوں. مذاکرات کی بیل کیسے اس صورتحال میں منڈیر چڑھے گی سمجھنے سے قاصر ہیں جب جماعت آپس میں ہی بات چیت کے لیے تیار نہیں. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر عبد القادر موجود ہیں. عبد القادر بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا، فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کے قد کاٹ بڑے چھوٹے ہیں. تحریک انصاف میں اب اختلافات کی خبریں بھی زور پکڑ گئی ہیں. میری بھی 2 سے 4 لوگوں سے بات ہوئی ہے اور وہ 20 سے 21 لوگوں کا بلاک بنانے کی بات کر رہے ہیں. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے قیادت کا فقدان تو ظاہری بات ہے نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور اعلیٰ قیادت جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی ہے بعض معاملات کے اوپر، خاص طور پر عمران خان کی رہائی اور مذاکرات کے معاملات کو لے کر. لیکن جہاں تک بات ہے پارلیمان سے استعفوں والا معاملہ، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پارلیمان سے نکل جائیں گے، استعفے دے دیں گے، تو میری آج پارلیمنٹ میں بہت سارے رہنماؤں سے باتیں رہی ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں رابطے میں رہا ہوں. بعض ٹی وی چینلز پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاندانہ گلزار نے یا شہریار افریدی نے اور ساتھ ان کے جو شیر افضل مروت ہے انہوں نے گروپ بنا کر کوئی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. در حقیقت میں ذرا تصحیح کر دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی یہ معاملہ شروع ہوا شہریار افریدی کے اس تقریر کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں شاید ہو سکتا ہے یہ میری آخری تقریر ہو ایوان میں. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی
پارلیمان میں ہی، جہاں پر سارے کے سارے ارکان آئے ہوئے تھے جو فارم 43 کے مطابق بھی جیتے ہوئے ہیں، جو فارم 47 کے مطابق بھی جیتے ہوئے ہیں، یعنی 172 کا نمبر جب انہوں نے پورا کیا، جس میں ایسے لوگ جو اس وقت ایوان کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی بلایا گیا تھا، تو وہاں پر شہریار آفریدی کو منانے کی کوشش کی گئی کہ آپ ریزائن نہ کریں. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے شاندانہ گلزار سے اس معاملے پر بات ہوئی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہم نے شہریار آفریدی کو یہ کہا کہ اگر آپ ریزائن کریں گے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا اور ہم بھی ریزائن کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن در حقیقت کرنے نہیں جا رہے، یہ صرف اور صرف شہریار آفریدی کا ریزائن کی جو کوشش ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے. مگر عبدالقادر، میری ابھی ایک سینئر رہنما آف دا ریکارڈ بات ہوئی، نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 لوگ ان سے رابطہ کر چکے ہیں کہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، قیادت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، ایک قسم کی ایک کمپلیسنسی چھائی ہوئی ہے کی ٹیم پلیئرز پہ، اینڈ اف پش کمز ٹو شو دے آر ولنگ ٹو ریزائن. سو عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر نہیں آتے تو جماعت متحد رہنے کے اوپر بڑے سوال نکل آتے ہیں. 21 کارکنان، الگ گروپ کی باتیں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا سنجیدگی سے لے گی قیادت، یا باقی فواد صحیح کہہ رہے ہیں، قد کاٹ چھوٹے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے کو لے کر کنفیوژن بھی ہے اور لوگ بہت سارے ناراض بھی ہیں، کہیں کہیں پہ اتحاد نظر نہیں آ رہا. کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی ابہام ہے، اور کور کمیٹی کے فیصلوں کو اس وقت وہ وقت نہیں مل رہی پارٹی کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی تب تک فعال تھی جب تک پارلیمانی پارٹی وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن اب چونکہ پارلیمانی پارٹی وجود میں ہے اور وہ سیاسی فیصلے کرنے کی ایک طرح سے پوزیشن میں ہے، تو سارے فیصلے کور کمیٹی کے تھرو ہونے چاہیے، پارلیمانی پارٹی کے تھرو ہونے چاہیے. لیکن جب یہ معاملہ کور کمیٹی میں چلا جاتا ہے، سیاسی کمیٹی میں چلا جاتا ہے، وہاں پر ووٹنگ کے تھرو جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن پارلیمانی پارٹی میں ہے، وہ لوگ پھر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کور کمیٹی کا حصہ بنایا گیا. 80 کے قریب لوگ ہیں جن میں سے ہم بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے، یہ پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے. میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ظاہری بات ہے تحفظات ہیں، اور جو ایک لائن آف ایکشن ہے یا پلان آف ایکشن عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت نظر نہیں آ رہا، اس کو لے کر یقیناً تحفظات ہیں، اور کچھ لوگ اپنی الگ اور یہ عہدوں کی تقسیم کی بات جو کی کہ رہائی اور کور ایشوز پہ انٹرسٹ نہیں ہے مگر عہدوں کے اوپر دلچسپی ہے، یہ کن کی طرف اشارہ تھا؟ دیکھیں، میری شاندانہ گلزار سے بھی تھوڑی دیر پہلے جب بات ہوئی اسی سارے معاملے کو لے کر، کیونکہ ان کے بیان کے بعد تنازع ایک طرح سے شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتی تک نہیں ہوں، لیکن میں کور کمیٹی کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتی. اور دوسری بات جو سب سے اہم اس میں ایلیمنٹ ہے، اس وقت سارے ارکان یہ جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے ایوان میں موجود ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے جو اپنے مطلب رہنما ہے یا مین جن کی پارٹی ہے صاحبزادہ حامد رضا، ان سے میری بات ہوئی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے تو ہمیں اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی پارٹی کے سامنے یہ رائے رکھوں گا، اگر کوئی متفق ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری اپنی سوچ یہ ہے، کیونکہ میں جب حلقے میں جاتا ہوں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایسے بیانات دیتے ہیں کہ اگر ہم رہائی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں ایوان سے چلے جانا چاہیے. لیکن در حقیقت کیا وہ ایوان سے جانے کے لیے تیار ہیں یا ایسی کوئی حکمت عملی بن رہی ہے، تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ایوان سے نکل کر ایک مرتبہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا، اس کے نتائج بھگتنے پڑے پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ ایوان سے نکل جائے یا ریزائن کر دے. اکا دکا اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ رائے رکھتا ہے کہ میں ایوان میں ہو سکتا ہے آخری تقریر ہو، تو باقی لوگ اس کو منانے کے لیے یہ بیانات کی حد تک ضرور ہے کہ اگر آپ گئے تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آن پیپر ایسی کوئی بات. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر مذاکرات کی پیشکش کا معاملہ سنجیدگی کی طرف بڑھ بھی جاتا ہے تو جماعت میں اتنا اتفاق ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں گے، یہ سوالیہ نشان ہے. اپنے سروائیول کا چیلنجز کے عین بیچ میں تحریک انصاف کے درمیان کنسنسس، کوآرڈینیشن، یونٹی اہم فقدان ہے. وقفہ لیتے ہیں، وی رائٹ بیک. کینیا میں بڑے پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک 13 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، جبکہ ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گزشتہ روز ہزاروں افراد نے پارلیمان پر دھاوا بولا اور ایوان کو آگ لگا دی اور قانون سازوں کو سرنگوں کے ذریعے عمارت سے نکالا گیا. حکومت نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو طلب کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. آئی ایم ایف کی ماں پر ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے اس احتجاج میں اب تک گورنر ہاؤس، پارلیمنٹ، سپر مارکیٹ، سٹی ہال اور سپریم کورٹ میں کھڑی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے.
کینین میڈیا کے مطابق احتجاج اس وقت شروع ہوا کہ جب پارلیمنٹ نے مالیاتی ترمیمی بل منظور کرنے کے بعد صدر کو بھیجا. اس مالیاتی بل میں IMF اور دیگر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکسوں میں $2.7 ارب کا اضافہ کیا گیا تھا. یہ ٹیکسز سٹاف لیول معاہدے کے بعد لگائے گئے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کینیا سالانہ آمدن کا 37% سود کی ادائیگی پر خرچ کرتا ہے، جبکہ پاکستان اپنے کل اخراجات کا 52% سود کی ادائیگیوں پر خرچ کرے گا. اور حالیہ سالوں میں پاکستان کی سود کی ادائیگیوں میں 64% اضافہ ہوا ہے. اور اس تمام کے درمیان نان فائلرز کو سرخ جھنڈی دکھانے، سینٹ تجاویز کو پس پش ڈالنے، تنخواہ طبقے پر بھاری بوجھ ڈالنے اور احمقانہ ٹیکس واپس لینے کے مطالبوں کے درمیان وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کل وفاقی بجٹ پر بحث مکمل کر لی ہے اور آج شکوار منظوری کا عمل جاری رہا. قومی اسمبلی نے وزارت دفاع کے 2149 ارب 82 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات منظور کر لیے. گزشتہ روز وزیر خزانہ نے اپنے فیوچر پلانز بتائے تو آج MQM سنی تحریک اور مولانا فضل الرحمان نے بجٹ پر تنقید کی. انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا. اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے. یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ ان آپریبل ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے. ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. جبکہ نان فائلرز کے معاملے پر حکومت کی جانب سے نو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ FBR کو نان فائلرز کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا اختیار بھی دیا جائے. ابھی تک یہ تجویز منظور نہیں کی گئی، لیکن اگر نان فائلرز نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو بینک اکاؤنٹس اس وقت تک بلاک رہیں گے کہ جب تک وہ فائلر نہیں بن جاتے. انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا. اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے. اب اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کیش بیس ٹرانزیکشنز کو فروغ ملے گا. ایک اندازے کے مطابق ملکی معیشت کا 50% حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے، جس کی وجہ سے $150 ارب کا نقصان ہوتا ہے. جبکہ آج بجٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ عالمی اداروں نے حکومت کو جھنڈی کرا دی ہے. یہ کہتے ہیں ہم لوگ باہر جا کے بڑی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں اور لوگ ہماری بات مانتے ہیں. ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سورسز نیگیٹو 10 بلین، اس کا مطلب ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سعودی فیسلٹیز، ورلڈ بینک، ان اداروں نے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے کہ جائیں، آپ کو منفی آپ کا بجٹ ہوگا، آپ کو ہم لوگ نہیں پیسے دینے والے. کل ہی بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نیب اور پاکستانی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب کا خاتمہ ضروری ہے اور جب تک اپوزیشن سے بجٹ پر تجاویز نہیں لی جائیں گی چارٹر آف اکانومی کامیاب نہیں ہوگا اور یہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اور جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ بجٹ جو ہے اٹ ول بی بجٹ بائی دا بابوز فار دا بابوز اینڈ آف دا بابوز. 40% سٹنٹنگ ریٹ ہے ہمارا فار انڈر 5 ایئرز. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے. یہ کسی بابو کا تجویز ہوگا جی. ایک ایسا ملک میں جہاں 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے، اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے. یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، کسی بابو کا فیصلہ ہے. جو کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیژنز ہے وہ واپس لیا جائے. بلاول بھٹو زرداری ایسا چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہتے ہیں کہ جو بغیر کسی ڈکٹیشن کے تشکیل دیا جائے، مگر ریالٹی چیک وہ جس حکومت کا حصہ ہیں. اس کے وزیر اعظم بھرے ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ وفاقی بجٹ تو IMF کے ساتھ مل کر ہی بنایا گیا ہے. بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. ویسے تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، مگر ایک خود مختار ریاست جو تاریخ کے 25ویں IMF پروگرام کے لیے کوشش کر رہی ہو، اس کے چیف ایگزیکٹو کو یہ انکشاف کرنے سے قبل یہ ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ 4 سال قبل پیش کیے گئے بجٹ کو کیا کیا کہتے تھے. PTIMF بجٹ قرار دیتے تھے.
یہ اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی اسپیکر صاحب، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمارا فائنانس منسٹری پر قبضہ کر لیا، آئی ایم ایف نے ہمارا اسٹیٹ بینک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے بجٹ کو منظور ہونے دینا، جو اس کے حق میں ووٹ دے گا وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا۔ عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ یہ آئی ایم ایف سے مشاورت میں نہیں بنا، بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے پاکستان کے لیے۔ یہی نہیں، اس وقت آئی ایم ایف ایک سامراجی طاقت تھا کہ جو ملکی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر آج آخری امید ہے۔ لیکن سیاست کو ریاست پر قربان کرنے کے دعوے دار سیاسی جماعتوں اور نگران سیٹ اپ کے بعد سے اب تک ایز وی اسپیک نہ صرف ملکی قرض میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ سرکاری اداروں کے سالانہ نقصانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تازہ ترین اسٹیٹسٹکس کے مطابق ریاستی ملکیتی اداروں یعنی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے سالانہ نقصانات 23% اضافے کے ساتھ 905 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ صرف پاکستان ریلویز اور این ایچ اے نے گزشتہ 10 سال میں قومی خزانے کو تقریباً 6000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ این ایچ اے سالانہ 413 ارب نقصانات کے ساتھ سر فہرست رہا۔ این ایچ اے کے ذمے قرضوں پر سود کے واجبات 1100 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ توانائی شعبہ 304 ارب روپے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، حالانکہ توانائی سیکٹر سمیت کئی اداروں کو 1021 ارب روپے کی مالی امداد بھی دی گئی، جبکہ ڈسکوز پر 759 ارب روپے خرچ ہوئے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے سالانہ نقصانات 75 ارب 75 کروڑ اور پاکستان ریلویز کے 48 ارب 53 کروڑ روپے رہے۔ اسٹیل ملز کے سالانہ نقصانات کا تخمینہ 25 ارب 45 کروڑ روپے ہے، جبکہ سرکاری اداروں کے ذمہ واجبات 20% اضافے سے 29,721 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح رواں مالی سال کے 11 ماہ میں حکومتی قرض پچھلے 2 مالی سالوں کے مجموعی قرض سے تجاوز کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے جولائی 2023 سے 7 جون 2024 تک 73 کھرب روپے کا قرضہ لیا ہے، جبکہ مالی سال 2023 میں 37 کھرب اور مالی سال 2022 میں 34 کھرب کا قرضہ لیا گیا تھا۔ سادہ الفاظ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ایک بار پھر خسارے میں چلا گیا ہے، حکومتی اخراجات پورا کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، جبکہ کفایت شاعری آسٹیرٹی کے دعوے قومی اسمبلی اور سینٹ کے عملے اور افسران کو 3 ماہ کی بنیادی تنخواہ دینے کے اعلانات کر کے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہباز رانا موجود ہیں۔ رانا صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سینٹ میں پی 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 نے کہا کہ ہماری تجاویز کو آنر نہیں کیا جا رہا، بجٹ میں کیا ریورس ہوا ہے پھر جب الائڈ پارٹی ہی دکھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، انہوں نے کوئی 119 سفارشات جو تھی سینٹ نے بھیجی تھی نیشنل اسمبلی کو، جس میں سے ان کی 6 سے 7 جو بڑی سفارشات ہیں وہ مانی گئی ہیں ابھی تک۔ خاص طور پر اس میں جو اسٹیشنری کے اوپر جو ٹیکس جی ایس ٹی تھا حکومت نے لگایا تھا اس کو واپس لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہائیبریڈ گاڑیاں تھیں اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا اس کو بڑھا کر حکومت نے 8.5% سے بڑھا کر 25% کر دیا تھا، وہ مانا ہے۔ اور 2 اور چیزیں بھی اس سے جو ریلیٹڈ تھیں، جو ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کے حوالے سے، اس کو بھی حکومت نے مانا۔ لیکن جو اہم چیزیں ہیں جس میں عوامی مفادات اور جینوئنلی جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریلیف لوگوں کو بنتی تھی، جس میں خاص طور پر جو بچوں کا دودھ ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، اس کے ساتھ ہی جو پیکج ملک ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، پھر اور بہت سارے ایسے جو ٹیکسز ہیں جس کی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی لاجک نہیں بنتی، سیلڈ کلاس کا جو ٹیکسیشن ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو تجویز ہے وہ نیشنل اسمبلی نے نہیں مانی، یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت نے نہیں مانی۔ یعنی کہ اتنا زور ہی نہیں تھا۔ سر مختصراً فرمائیے گا، آپ کی خبر کے مطابق حکومت 6 ٹریلین روپے جو ہے وہ بوروئنگ کر رہی ہے، اور اب ایلوکیشنز جو ہیں اسٹیٹ آرگنز کی وہ بھی 63% سرج کر گئی ہیں ڈسپائٹ آر ڈائر فسکل کنڈیشنز۔ ایسی صورتحال میں کوئی ٹھوس لگ رہا ہے کہ کوئی پریشر نہیں پڑا پیپلز پارٹی یا کسی کی طرف سے کہ بھئی ادھر ذرا معاملہ دیکھا جائے، ہر ایک نے بس اپنا الو ہی سیدھا کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اٹ از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن۔ آپ کا جو پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر 65 ارب روپیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پروجیکٹس ہیں سندھ سے ریلیٹڈ جو صوبائی پروجیکٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں جو کہ نان نیگوشیبل ہے۔ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کا جو بجٹ ہے، ان کے آفس کا جو بجٹ ہے اس میں 63% اضافہ ہے۔ دی سینٹ جو ہے ہماری اس کے بجٹ میں تقریباً
آپ کہہ سکتے ہیں کلوز ٹو 50% اضافہ ہے. نیشنل اسمبلی کے بجٹ میں اسی طریقے سے بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے. یہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی شہباز؟ ایکسٹرنل فائنانسنگ تو کرنی پڑے گی IMF. بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا کر، گھروں میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کر، مکانوں کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا کر، چینی کے اوپر 15 روپے کلو فی جو کلو ہے اس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا کر، تو لوگ فنڈ کریں گے ان کے اخراجات کو. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. اینڈ دیر یو ہیو اٹ، پرائرٹیز آف دا گورنمنٹ، بٹ نو سرپرائزز ہیئر. یہی پرائرٹیز ہمیشہ رہتی ہیں. ریاست کو بچانے کے دعوے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کچلنے کی حقیقت ہوتی ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.